मान रहीम। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर दो वाक़यात की वजह से हम हर साल मनाया करते हैं, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनका यौम विलादत और हज़रत ईसा जो कि रूहुल्लाह हैं उनका यौम विलादत। ये दो ऐसी तारीख़ें हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं 25 दिसंबर और हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम से मुंसलिक है, क्योंकि उनका यौम पैदाइश है। तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कायदे आज़म का जो यौम पैदाइश है उसकी, और अपने तमाम अहले ईमान को और बिलख़ुसूस ईसाई भाइयों को जो क्रिसमस के उन्वान से पूरा साल इंतज़ार करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा का इंतज़ार करते हैं, वो इसी तरह से बिल्कुल 25 दिसंबर क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं, जब यौम विलादत मनाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। इसकी मैं मुबारकबाद तमाम ईसाई भाइयों को पेश करता हूँ। और कायदे आज़म ने जो मेहनत की अपने रफ़क़ाए कार के ज़रिए, उनके बहादुर यार जंग थे, उसमें अपना राजा साहब महमूदाबाद थे और बहुत सारे ऐसे रफ़क़ाए कार थे, बड़ी तवील फ़हरिस्त थे, जो एक मरकज़ियत के ऊपर जमा थे, और वो ये था कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन, जिसके लिए सारे लोग मुत्तहद थे। एक लीडरशिप थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने के ऊपर तमाम उनके चाहने वालों ने सिवाय चंद के, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर जो मेजॉरिटी थी उन्होंने उनके आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा। और 23 मार्च को ये करारदाद मंजूर हुई और 14 अगस्त 1947 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नक्शे के ऊपर उभरा। तो मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि जश्न आज़ादी ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। पाकिस्तान तो एक दिन भी ग़ुलामी में नहीं रहा, एक दिन भी ग़ुलामी में नहीं रहा। हाँ, आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान ग़ुलामी में अंग्रेज़ों के ज़रूर था, और अंग्रेज़ों ने जो अपनी ग़ुलामी मुसल्लत कर रखी थी वो हिंदुओं के ऊपर भी कर रखी थी, और सिखों के ऊपर भी कर रखी थी, और मुसलमानों के ऊपर भी कर रखी थी। तो कायदे आज़म और उनके रफ़क़ाए कार की काविशों से, मेहनतों से ये पाकिस्तान नक्शे के ऊपर उभरा 14 अगस्त 1947 को। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने जो मेहनत की, जो लीडरशिप दिखाई, और जो उन्होंने अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया था 1947 को, वो हमारे लिए एक मशर राह है। और उनकी मूवमेंट, उसके अंदर ऐसा दम था, ऐसी ताकत थी कि पाकिस्तान को जो है वो अलहदा वतन मुसलमानों के लिए बनाने की इजाज़त मिली, और पाकिस्तान इस तरह मार्ज़ वजूद में आया। और कायदे आज़म की विलादत जो कि 25 दिसंबर है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत ईसाइयों के हिसाब से जो क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है हर साल। जैसे हम ईद उल फ़ितर का इंतज़ार करते हैं, अपनी दोनों ईदों का इंतज़ार करते हैं, ईसाई भाई बिल्कुल इसी तरीके से क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं। अफसोस ये है कि ये इस मौके के ऊपर क्रिसमस आया है जब दुनिया भर में लाखों लोग जो हैं लुक़्मे अजल बन रहे हैं कोरोना की वजह से। और मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इस मूज़ी मर्ज़ को जो दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है और लाखों लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इससे हम लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को और तमाम बनी नौ इंसान को इससे निजात दे, आमीन। दूसरा ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ
کہ قائد اعظم نے اور ان کے رفقائے کار نے جس جد و جہد کے ساتھ اور جس انتھک محنت کے ساتھ اس پاکستان کو حاصل کیا تھا، کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ والدین بڑی مشکل سے ایک گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ بیٹا، تعمیر میں بڑا وقت لگتا ہے، اور جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ کافی وقت لیتی ہے تعمیر میں، یعنی جو گھر بن رہا ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، مگر اگر اس کو ڈیمالش کر دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا جائے، اس عمارت کو گرا دیا جائے، تو بلڈوزر آ کے ایک ہی دن میں کچھ گھنٹے کے اندر اس کو بلڈوزر سے اس پوری عمارت کو، گھر کو زمیں بوس کر دے۔ تو توڑنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، جوڑنے میں اور بنانے میں اور تعمیر میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ بقول شاعر کے کہ جس گھر کے بنانے میں کوئی ساتھ نہیں تھا، یہ ہے 1947 کا وہ پس منظر جس کو شاعر 2 مصروں میں قلم بند کر رہا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی ادارے کی تعمیر میں، اپنے گھر کی تعمیر میں، اور کسی ملک کی تعمیر میں، اور کسی جگہ بھی جس کو آپ بڑی محنت سے تعمیر کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ادارے کو، اس پہ یہ شعر حرف بحرف بالکل صادق آتا ہے۔ جس گھر کے بنانے میں کوئی ساتھ نہیں تھا، بھائی اس گھر کے جلانے میں رضاکار بہت تھے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب من و سلوہ اگر نئی نسل سے پوچھا جائے تو میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ من و سلوہ کیا چیز ہوتی تھی۔ تیتر بٹیر، یہ جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، آسمان سے بنی اسرائیل کے اوپر یہ کھانا آتا تھا۔ میں نے وہ آیت خود قرآن مجید میں پڑھی ہے کہ یہ ہم کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، ہمیں ککڑی اور گاجر اور مولی چاہیے۔ یعنی ککڑی کی آیت موجود ہے کہ ہمیں اس من و سلوہ، تیتر و بٹیر کے کھانے سے ہٹ کے کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں، کفران نعمت کیا کہ ہمیں گاجر مولی ککڑی چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ گھر کو اتنی مشکل سے، پاکستان کو، یہ ہمارا گھر ہے، اس کو تعمیر کیا گیا ہے اور ہم دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹ رہے ہیں اور اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کیونکہ پورا شعر مجھے پرسوں ہی میں نے پڑھا تھا، مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہے، اور مفہوم اس کا یہ تھا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، خدا نہ خواستہ XYZ کوئی بھی اس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، تو شاعر نے کیا چیز خوبصورت رقم بند کی ہے، قلم بند کی ہے اور اس کو رقم کیا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، جو عملہ آگ بجھانے کے لیے آیا تھا، اور میں نے چاہا کہ جو سامان میرا گھر میں بچ گیا ہے تو میں اس کو لے لوں، مگر بدنصیبی یہ ہوئی کہ جو آگ بجھانے آئے تھے وہ بھی اس سامان کو لے گئے جو جلنے سے بچ گیا تھا۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جس ملک کو اتنی مشقت سے، کیونکہ میری والدہ بتایا کرتی تھیں اور میرے والد مرحوم بتایا کرتے تھے، ان سے مجھے بہت علم ملا، بہت زیادہ علم حاصل کیا۔ یہ جو میرے پاس علم ہے اور جو میں شاعری کوٹ کرتا ہوں یا جو میں واقعات کوٹ کرتا ہوں، یہ میں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علم میں بلند مقام دے۔ میں دعا گو ہوں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم کفران نعمت کر کے اس محنت کو اور اس پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے کھو نہ دیں، خدا نہ خواستہ۔ اس لیے کہ چاروں طرف یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ہمارا ملک مال غنیمت ہے اور ہم اس کو چاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تو اگر گھر والا، میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر گھر والا اپنے گھر کے سارے دروازے رات کو 12 بجے کے قریب جب لوگ سو جائیں اس کو کھول دے، سارے دروازوں کی چٹکنی، اور باہر والوں کو خبر دے دے کہ اتنے بجے آ جانا، میں نے سارے راستے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے ملک کے لیے سارے دروازے کھول دیں، اور جس گھر کے بنانے میں کوئی ساتھ نہیں تھا، اس گھر کے جلانے میں رضاکار بہت تھے۔ انسان سب سے پہلے گھر سے ٹوٹتا ہے۔ اگر پاکستان کے ہم وفادار نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم سے یہ نعمت چھینی جائے گی، اس لیے کہ ہماری والدہ مرحومہ بتایا کرتی تھی کہ جب ٹرینیں آتی تھیں
سب ٹرینیں جب آتی تھی تو سب سے زیادہ قتل عام سکھوں نے جو کیا تھا، تو ٹرینوں میں کوئی بھی زندہ بچ کے نہیں آتا تھا۔ انڈیا میں عورتوں نے، نوجوان خواتین نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی۔ اب یہ خودکشی میں پوچھتا ہوں، کیا حرام ہے؟ جس میں عزت پہ حرف آ رہا ہو کسی کے اور آبرو ریزی کا خطرہ ہو، اگر وہ کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دیتی ہے وہ عورت، تو کیا یہ خودکشی جو حرام ہے، کیا وہ اس کو جہنم کے دہانے میں پہنچا دے گی؟ یہ تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے۔ یعنی بے شمار لوگوں نے اس طرح اپنی جانیں دی ہیں، اپنی عزتیں بچائی ہیں اس پاکستان کے بنانے میں۔ اور ہم بانی پاکستان کو میرے ایک عزیز ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، جب وہ انڈیا گئے ہوئے تھے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے، جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا اور بڑی زبردست بات کی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ اقتدار، میرا دل یہ چاہتا ہے انڈیا میں جو میں نے ذبح حالی دیکھی ہے، جو حالت زار دیکھی ہے مسلمانوں کی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے ہر گھر کے اندر، ہر ادارے میں، ہر گھر میں قائد اعظم کی بہت بڑی تصویر، قد آور تصویر ان کے گھر میں لگاؤں، کہ لوگ ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے علیحدہ وطن پسند کیا اور ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب کے اوپر چلنے کے لیے آزاد ملک دیا، جس میں ہر فقہ کا آدمی اپنے حساب سے عبادت کرتا ہے۔ تو آج کا تقاضا یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار کو ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں۔ قائد اعظم کا یوم ولادت ہے اور تمام اہل وطن کو مبارکباد بالخصوص۔ اور آخری میں ایک بات صرف کہہ کے آپ سے اجازت لے لوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو کرسمس 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، جو کہ سردی کا زمانہ ہے، اور 25 دسمبر منائی جاتی ہے ان کا یوم ولادت، تو کبھی اس بات پہ ہم نے غور کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے ذبیحہ جو قرار پائے، جن کو قربانی کے لیے لے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے براہ راست کلام کرتے تھے کوہ طور پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، حبیب اللہ، اللہ کا دوست، ان میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز جانتا ہو، انگنت بے شمار لاتعداد چیزیں وہ بغیر جانے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیے، انہوں نے کہا خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اس لیے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو دوست بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست قرار دیا، دوست بنایا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دوست بنایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بنایا، حبیب اللہ۔ اب پہلی بھی کلپ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس روح ہے، نفس ہے، جسم ہے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کسی صفت سے نہیں لگایا، یعنی کلیم اللہ نہیں کہا، ذبیح اللہ نہیں کہا، ہم نے جو ہے خلیل نہیں کہا، حبیب نہیں کہا، عیسیٰ روح اللہ، براہ راست روح سے نسبت دے دی، عیسیٰ روح اللہ۔ ہم نے پوچھا جناب یہ روح اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے مردہ زندہ کرتے تھے اس لیے روح اللہ کہلائے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں نے پڑھا نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کیوں، آپ کیا کہیں گے، روح اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا روح اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ کوئی ابھی سجدے میں نہیں گرے گا، سجدے میں نہیں جائے گا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو سب سجدے میں گر جانا۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام میں روح گئی تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ قرآن مجید کی آیت آپ پڑھ لیجئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دے امر ربی، الف میم رے امر۔ امر کہتے ہیں آرڈر کو، حکم کو۔ امر کا مطلب ہے آرڈر، یعنی جس کے پاس اختیارات ہوں حکم دینے کا،
اس کو اولو الامر کہیں گے. اسی لیے قرآن میں آیت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں صاحبان اولو الامر ہیں یعنی اختیار ہے جن کے پاس حکم دینے کا، ان کی اطاعت کرو. یہ ہے. تو اب عیسیٰ روح اللہ کا ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ عیسیٰ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے، بلکہ فرشتے نے آ کے پاک کلمے کی گواہی دی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے سورہ مریم جا کے پڑھیے گا، اس میں تفصیل ہے. مجھے کسی نے مس نہیں کیا ہے، کہا کہ اللہ کے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ دیوار کھلی، آپ دجلہ فرات کے کنارے گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو کیونکہ حکم تھے، بغیر باپ کے ہوئے تھے، تو روح اللہ نے کہہ دیا ہے میرا حکم ہے. تو اب قرار پائے گا روح اللہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا حکم. عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہوئے تھے آپ، کیونکہ آپ عیسیٰ ابن مریم کہلائے. کیونکہ حضرت مریم جو کہ بتول تھیں اور ان کا عقد نہیں ہوا تھا، اور بغیر وہ شوہر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی کہ دجلہ فرات کے کنارے آپ نے جنم دیا عیسیٰ علیہ السلام کا. 25 دسمبر سردی کا زمانہ ہے. خرمے جسے کھجور کہتے ہیں، جو ہم کھجور کھاتے ہیں، خرمے کا درخت تھا، اور آپ کو نقاہت بھی تھی. آیت موجود ہے سورہ مریم میں کہ مریم سلام اللہ علیہ اس کو ہلائیں. ابھی کمزوری ہے، ضعف ہے، کمزوری. ابھی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ حکم دے رہا ہے. پہلے جنت سے کھانا آتا تھا. حضرت زکریہ پوچھتے تھے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا جنت سے فرشتہ دے گیا ہے. اور آج کیا بات ہے، کھجور تو لگتی نہیں ہے. کھجور تو گرمیوں میں لگتی ہے. 25 دسمبر تو سردی کا مہینہ ہے، کھجور تو تھی ہی نہیں. تو وہ کن فیکون کا مالک ہے. وہ کن کا بھی مالک ہے، فیکون کا بھی مالک ہے. وہ آدم کا بھی مالک ہے، وہ وجود کا بھی مالک ہے. اس نے کہا مریم سلام اللہ علیہ اس کو ہلائیے تنے کو. جیسے ہی تنے کو ہلایا، سورہ مریم میں تازہ خرمے گرنے لگے. جزاک اللہ. یعنی گرمی کی چیز سردی کے مہینے 25 دسمبر میں گر رہی ہے پک کر، اور وہ آپ نے نوش کیا. تو اگر آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو پسند آئی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اگر اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے تو میری ہمت افزائی ہوتی ہے. صرف دیکھ لینا اور اس سے گزر جانا مجھے پتہ نہیں کیوں. اگر آپ تنقید بھی کریں گے تو میرے سر آنکھوں پہ، اور اگر آپ اس کو پذیرائی بھی کریں گے تو میرے سر آنکھوں پہ، مگر اگر ریمارکس دیں گے کمنٹ سیکشن میں تو میرا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.